बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आफियत में रखे। कल जो हमने पढ़ा है, बहुत ही अहम चीज़ें कल हमने पढ़ी हैं, जिसमें एक तो ये कि अल्लाह ताला ने बार बार ये कह के देखो आपकी कोशिश देखी जाएगी, यानी कि दुनिया में हमने रहकर जिस तरह भी जो भी चीजों को हासिल करने के लिए कोशिश की है, क्या हमने खाली दुनिया को ही बेहतरीन करने की कोशिश की है या हमने आखिरत को भी बेहतरीन करने की कोशिश की थी। तो उस कोशिश के मुताबिक अल्लाह ताला पूरा पूरा बदला देंगे। फिर यहाँ पर आकर अब एक जगह अल्लाह ताला फरमाने, जैसे कि हमने 27 माशाल्लाह सिपारे पढ़ लिए हैं ना, तो अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि बस अब तुम दौड़ो अल्लाह की तरफ। यानी कि अब जो कुछ हम सुन चुके हैं, इसमें तो बस समझ हदायत की जिसको लेनी है उसको समझ आ गई होगी। अब इंतजार मत करो, अब तुम अल्लाह की रहमत की तरफ, उसकी मग़फ़िरत की तरफ भागो, अब लेट ना करो। पहले ही हम काफी टाइम जाया कर चुके हैं, तो अब इस तरीके से जो कुरान ने हमें समझाई है उस तरह से हम जिंदगी को गुजारने की कोशिश में लग जाएं। उसके बाद जो हमने पढ़ा था सूरत अर्रहमान की, जो उसमें हमें लेसन बताया गया कि शुक्रगुजार, अल्लाह ताला की नेमतों का एहसास, अल्लाह ताला की नेमतों का एहसास करेंगे तो ही हम शुक्रगुजारी कर सकेंगे। और उसके शुक्र का एहसास हमारे दिल में अल्लाह की एक तो खुशी पैदा करता है, दूसरा अल्लाह की मोहब्बत पैदा करता है। तो इसलिए नेमतों को बार बार सोचना, और फिर ये कि अगर शुक्रगुजारी का फिर अमली तरीका क्या है कि अब तुम अल्लाह के तरीके के मुताबिक, उसके बताए हुए तरीके के मुताबिक अपनी जिंदगियों को गुजारो। और दूसरा ये कि उसकी अपनी भलाई के लिए और उसके बंदों की भलाई के लिए काम करना, अपने वसाइल को इंसानों की भलाई के लिए लगाना, ये है शुक्रगुजार। तो बार बार अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे, कि तुम अल्लाह को आजिज नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि हाँ अब अल्लाह को हमने पहचान लिया है और अल्लाह को हम मानते हैं, हम मुसलमान हैं, लेकिन हम जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारेंगे, ऐसे नहीं हो सकता। इसलिए कि फिर बार बार अल्लाह ताला कह रहे कि ऐसे नहीं हो सकता कि अमल करने वाले, कोशिश करने वाले और बगैर कोशिश करने वालों का एक जैसा रिजल्ट होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सूरत कमर में हमने पढ़ा वलक यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र फहल में मुद्दकिर, कि हमने इस कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया है। तो अल्लाह ताला पूछ रहे हैं कि देखो अभी ये हमारे पास कोई बहाना नहीं है कि अच्छा ये अरबी का कुरान है, हम कैसे इसको पढ़े समझे, नहीं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो इंसान इसको सीखने की कोशिश करेगा, अल्लाह ताला ने उसके लिए इसको आसान कर दिया है। तो अब बस ये कि हमारे पास कोई ये बहाना नहीं है कि अब हमारे लिए ये बहुत मुश्किल है, ये बहुत आसान है। अल्लाह जो इसको हिफ्स करना चाहेगा, अल्लाह ताला उसके लिए हिफ्स आसान कर देता है। जो इसको तर्जुमे के साथ पढ़ना चाहता है, तफसीर सीखना चाहता है, ग्रामर सीखना चाहता है, अल्लाह ताला उसके लिए उसमें आसानी पैदा कर देंगे। हाँ, फिर ये है कि नसीहत हासिल करना, असल जो कुरान पाक का जो मकसद है, हमारी बहुत ही बैड लक है कि हम लोग जिस मुआशरे में रहते हैं, हमने कुरान को सिर्फ मसाइल के हल करने की एक किताब समझा हुआ है। अच्छा ये मसला है, इस चीज को इतनी दफा पढ़ें, ये मसला है, इसको इतनी दफा पढ़ लें, वो ठीक है। कुरान की बरकतें रहमतें बहुत ज्यादा हैं और अल्लाह करेगा तो वो पढ़ने से हमारे मसाइल भी इंशाल्लाह हल होंगे। लेकिन असल जो मकसद है कुरान का, वो ये नहीं है। कुरान कोई मसलों की किताब नहीं है कि अच्छा वो कुरान है हदायत की किताब, कि ये अपनी जिंदगियां इसके मुताबिक कर लो। ये एक तरीका जिंदगी का समझाया गया है कि आपकी जो जिंदगी का तरीका है वो ये होना चाहिए। जिंदगी को आपने गुजारना किस तरह है। तो हम देख रहे हैं कि बार बार हमें बताया जा रहा है कि अब बच्चों से किस तरह बात करनी है, फिर कम्युनिकेट करना है, फिर मशवरे करने हैं, और फिर ये कि अपने घर वालों को भी। और अल्लाह ताला बार बार बता रहे हैं कि अपना बैलेंस रखो, जैसे हमने जमीन और आसमान की हर चीज को एक बैलेंस में रखा हुआ है, तुम्हारी जात में भी बैलेंस होना चाहिए। ये नहीं कि एक चीज को हम लेकर बैठ जाएं और फिर बाकी चीजें हम छोड़ दें, ऐसे नहीं होगा, फिर वो बैलेंस खराब हो जाएगा।
اور جب ایک انسان بیلنس کو ڈسپلن کو خراب کرتا ہے تو وہ پھر باقی سب کے لیے بھی مشکل ہو جاتی ہے. تو یہ زندگی کے طریقے، پھر گھر میں کس طرح رہنا ہے، گھر سے باہر نکلنا ہے تو کیسے نکلنا ہے، مجلس میں کیسے بیٹھنا ہے، معاشرتی زندگی کے آداب بتائے جا رہے ہیں کہ دیکھو جب کسی کے درمیان لڑائی ہو جائے صلح کرا دو، اور پھر ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ. تو یہ سب چیزیں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں کہ تمہاری زندگی کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے. بہرحال بہت چیزیں ہیں، بہت زیادہ موضوعات تھے جن کو ہم نے بہت ایک مختصر سا ہم لے کر چلے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان چیزوں کو بہت ڈیٹیل سے آہستہ آہستہ پڑھیں، اس کو سمجھ کے ہر آیت کو. لیکن اس وقت جو ہمارا ایک یہ ٹارگٹ تھا کہ ہم ہر روز کا ایک سپارہ پڑھیں گے، تو اس میں پھر بہت مختصراً یہ چیزیں ہم نے دیکھی، اور اللہ کرے کہ اللہ اس تھوڑی چیز میں ہمارے لیے زیادہ برکت ڈال دے. تو آج کا لیسن شروع کرتے ہیں. بیچ میں سورت الواقعہ اور الحدید تھیں، بہت اہم صورتیں تھیں لیکن ان کو میں بالکل بھی ٹچ نہیں کر سکی. تو آج 28واں سپارہ انشاءاللہ شروع کریں گے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما ان اللہ سمیع بصیر. یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سنی جو تجھ سے اپنے شوہر کے بارے میں تکرار کر رہی تھی اور اللہ کے آگے شکایت کر رہی تھی. اللہ تعالیٰ تم دونوں کے سوال اور جواب سن رہا تھا، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. تو یہاں پر کتنی وہ خوش قسمت عورت تھی جن کے ساتھ ان کے شوہر نے ایک زیادتی کی، اور اس عورت کی سمجھداری یہ تھی کہ اس نے اس زیادتی کو گھر میں رہ کے خاموشی سے برداشت نہیں کیا کہ اچھا میرا شوہر ہے، یہ جو کچھ میرے ساتھ کرے بس میری تو یہی نیکی ہے کہ میں اس کے ہر ظلم کو برداشت کروں. تو اس کی سب سے بڑی یہ سمجھداری اور نیکی یہی تھی کہ جب اس کے شوہر نے اس کے ساتھ ایک زیادتی کی، اس نے اس کو ظلم کو برداشت نہیں کیا بلکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلی گئی. حضرت خولہ بنت مالک، ان کا نام حضرت خولہ تھا، اور ان کے شوہر نے ان سے کیا کیا، زہار کر لیا. زہار کا مطلب ہے جیسے اس وقت ایک اربوں کا ہوگا ایک سلسلہ ایسے کر دیتے تھے کہ تم تو میری ماں جیسی ہو، یعنی کہ ایک اس کا مطلب وہ طلاق کو سمجھتے تھے. تو اس طرح سے کہہ دیا. اب حضرت خولہ سخت پریشان ہوئی. اس وقت اس کے متعلق کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور شکایت کرنے لگ گئیں، جھگڑا کرنے لگ گئیں کہ بھئی یہ میرے ساتھ دیکھو یعنی کہ میرے شوہر نے کیا مجھے کہہ دیا. عجیب بہت بات تھی ان کے لیے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ توقف فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بحث و تکرار کرتی رہیں کہ اب آپ بتائیں نا کہ میں کیا کروں. یعنی کہ وہ عورت اپنے آپ کو بالکل بے بس سمجھ رہی تھی. جس پر یہ آیات نازل ہوئی جس میں مسئلہ طہار اور اس کا حکم کفارہ بیان فرما دیا گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح لوگوں کی باتیں سننے والا ہے کہ یہ عورت گھر کے کونے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مجادلہ کرتی، اپنے خاوند کی شکایت کرتی رہی، مگر میں اس کی باتیں نہیں سن سکی، لیکن اللہ نے آسمانوں پر اس کی بات سنی. تو یہ ہے اللہ سمیع، وہ سننے والا ہے. یعنی کہ وہ عورت آئی اور وہ سائڈ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آہستہ آہستہ باتیں کر رہی ہے. ظاہر ہے شریف عورتیں ایسے مسئلوں کو آرام سے بیان کرتی کہ ہر ایک کو پتہ نہ چلے. اور حضرت عائشہ کونے میں تھی اسی گھر کے، وہ کہہ رہی ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ عورت کیا کہہ رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی باتیں آسمانوں پر سن لی اور یہ آیتیں نازل ہو گئی. کتنی خوش قسمت عورت ہے وہ. لیکن صرف خوش قسمت نہیں، ان کا جو وہ سٹیپ تھا کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور میں نے اس کو برداشت نہیں کرنا، میں نے اس کو لے کر جانا ہے بڑے کے پاس، ایسے بڑے کے پاس جو مجھے کوئی صحیح مشورہ دے گا، جو اس مسئلے کا حل بتائے گا. اور پھر نبی صلی اللہ ابھی تک تو اس کے متعلق کوئی آیتیں اتری نہیں ہوئی تھی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خاموش ہی تھے کہ میں اس کو کیا کہوں، اب یہ عورت پریشان بھی اتنی ہے اور مجھے اس مسئلے کا کوئی حل نہیں سمجھ آ رہا.
اتنے میں ہی آیتیں نازل ہو گئیں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں یعنی انہیں ماں کہہ بیٹھتے ہیں وہ ان کی اصل مائیں نہیں بن جاتی، ان کی مائیں تو وہی ہیں جن کے بطن سے وہ پیدا ہوئے، یقیناً یہ لوگ ایک نامعقول اور جھوٹی بات کہتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں پھر اپنی کہی ہوئی بات سے رجوع کر لیں تو ان کے ذمہ آپس میں ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے اب یہ کفارہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک غلام کو آزاد کرو، اس کے ذریعے تم نصیحت کیے جاتے اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ ہاں اب جو شخص اتنا اس کی مالی حالت نہیں ہے کہ وہ ایک غلام آزاد کرے، وہ کیا کرے گا؟ 2 مہینوں کے لگاتار روزے رکھے گا، اور جس کی یہ بھی طاقت نہیں ہے اس پر 60 مسکینوں کا کھانا کھلانا ہے، یہ اس لیے کہ تم اللہ کی اور اس کے رسول کی حکم برداری کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدیں ہیں اور کفار ہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ دیکھ کہ اب یہ کیوں کفارہ بتایا گیا کہ ایک دفعہ یہ ادا کرنا پڑے گا نا، آئندہ وہ بندہ کبھی یہ حرکت نہیں کرے۔ یہ ہے برائی کو جڑ سے کاٹنا۔ ہمارے تو معاشرے میں برائی کو ہم پال رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے کہ اچھا چلو یہ غلط کر رہے، خیر ہے خاموش رہو، تم صبر کرو۔ جو عورت بولتی ہے اس کو کہا جاتا ہے ہاں یہ دیکھو اس نے تو صبر ہی نہیں کیا، تم اپنے شوہر کی زیادتی کو برداشت کرتی رہو۔ تو ہم برائی کو پالتے ہیں نا، تبھی تو یہ حال ہے ہمارے معاشرے کا۔ کرپشن کتنی زیادہ ہے، وہ سب یہی چیزیں ہیں کہ ہم نے اللہ کے احکام کو چھوڑا ہوا ہے۔ آج ہم اللہ کی باتوں کو مانتے ہیں، ہمارے گھروں میں بھی سکون ہوگا، ہمارے معاشرے میں بھی سکون ہوگا۔ اللہ نے نہیں کہا کہ ظلم کو برداشت کرو، اور پھر یہ کہ ایسا کفارہ بتا دیا، یہ غلام کو آزاد کرنا۔ غلام اس وقت بہت عام بندہ نہیں، دولت مند بندہ یہ آزاد کر سکتا تھا۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ پھر 2 مہینوں کے لگاتار روزے رکھو، بہت بڑی سزا ہے 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنا، بہت مشکل کام، یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ تو یہ چیز ہے کہ آئندہ پھر کوئی یہ حرکت کرنے کی جرات ہی نہ کرے۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل کیے جائیں گے جیسے کہ ان سے پہلے کے لوگ ذلیل کیے گئے تھے، اور بے شک ہم واضح آیتیں اتار چکے ہیں، اور کافروں کے لیے ذلت ناک عذاب ہے۔ اے ایمان والو، تم جب سرگوشی کرو تو یہ سرگوشیاں گناہ، ظلم اور زیادتی اور نافرمانی پیغمبر کی نہ ہوں، بلکہ نیکی اور پرہیزگاری کی باتوں پر سرگوشی کرو، اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ سرگوشیاں شیطانی کام ہیں جس سے ایمانداروں کو رنج پہنچے، وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر وہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ کریں۔ یعنی کہ ہمارے عام معاشرے میں یہ ہے کہ جہاں 4 بندے بیٹھے ہوتے، 2 لوگ آپس میں خسر خسر کچھ ہلکی ہلکی باتیں شروع کر دیتے ہیں، اب وہ جو تیسرا چوتھا بندہ ہے یا تیسرا بندہ ہے وہ سمجھتے ہیں شاید کچھ میرے خلاف، یعنی کہ ایسے دل میں ایک وہ آ جاتا ہے، شک آ جاتا ہے، تو اس لیے اس کو کہا یہ شیطانی کام ہے، مت کرو یہ۔ مجلس میں بیٹھنے کے آداب سکھائے جا رہے کہ جب آپ مجلس میں بیٹھے ہیں، جب 4 لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، بس پھر اونچی آواز میں بات کی جائے جس کی سب کو سمجھ آئے۔ تو یہ عجیب سا ایک طریقہ ہے جو ابھی تک ہمارے ہاں ہے، اور یہ 1400 سال پہلے تعلیم دے دی گئی کہ مجلسوں میں یہ کام مت کرو، اس سے دوسرے کا دل ڈسہارٹ ہوگا، وہ اور شکوک و شبہات پیدا ہوں گے۔ تو اس لیے کہا کہ یہ شیطانی کام ہے، اس سے بچو۔ اور پھر اے مسلمانوں، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں ذرا کشادگی پیدا کرو تو تم جگہ کشادہ کر دو، اللہ تمہیں کشادگی دے گا۔ کتنی بڑی بات کہ جہاں تھوڑی سی جگہ تنگ ہو، تھوڑے سے جو آنے والا ہے اس کو ہم جگہ دے دیں، تھوڑا سا سرک جائیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تمہیں کشادگی دے گا۔ اور جب کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو جاؤ تو تم اٹھ کھڑے ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جو علم دیے گئے درجات بلند کرے گا، اور اللہ تعالیٰ باخبر ہے جو تم کر رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو تم میں سے وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر جنہوں نے علم کو حاصل کیا، جنہوں نے اس علم کو حاصل کیا، اللہ ان کے درجات بلند کرے گا۔ تو کتنی بڑی بات ہے، اس سے علم کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم حاصل کرنا کتنا ضروری کہا کہ علم حاصل کرو تمہارے درجات بلند ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورۃ الحشر کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے، اور وہ غالب اور وہ حکمت والا ہے۔ تو یہاں پر سورۃ الحشر میں تھوڑا سا
जो है वो एक ऐसा इलाका था यहूदियों के पास, जहाँ पर यहूदी, क्योंकि पहले तो उन्होंने ये कहा था कि हम यहाँ रहेंगे, आपको तंग नहीं करेंगे, लेकिन वो साजिशों से बाज ना आए। तो फिर अब सहाबा के साथ मशवरा करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पे हमले का इरादा किया। लेकिन यह है कि सिर्फ मुहासरा हुआ, कोई जंग वगैरह ना हुई, और वो खुद ही अपने इलाके को छोड़ के भाग निकले। तो फिर वहां से जो माल हासिल हुआ, अब वो माल फै कहलाता है, यानी जो जंग करने के बाद माल हासिल होता है उसे माल गनीमत कहते हैं। लेकिन बगैर जंग के वो दुश्मनों का माल इनके हिस्से में आ गया, उसको माल फै कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ उसका बताया जा रहा है कि फै के माल में किनका हिस्सा है। फरमाया उन महाजिर मस्कीनों के लिए है जो अपने घरों से, अपने मालों से निकाल दिए गए। वो अल्लाह के फजल और उसकी रजामंदी के तलबगार हैं, और अल्लाह ताला की और उसके रसूल की मदद करते हैं, यही रास्तबाज लोग हैं। तो यहाँ पर मुहाजिरीन को कहा गया कि देखो, अब यहाँ पर लड़ाई नहीं हुई, अंसार जो थे वो तो वहीं रहते थे अपने घरों में, उनके जायदादें थी, सब कुछ था। लेकिन महाजिर क्योंकि मक्का को छोड़कर आए हुए, और फिर उनके पास अभी तक अपने घर नहीं थे, और वो दूसरे भाई के साथ रह रहे हैं, कोई किसी के भाई के साथ रह रहा है, कहीं जहाँ जगह मिली वो रह रहे हैं। तो कहा कि अब इनमें से उन लोगों को हिस्सा दे दो कि वो बेचारे बिल्कुल लावारिस है। फिर कहा, और उनके लिए जिन्होंने इस घर में यानी मदीना में ईमान वालों के लिए जगह बना ली, और अपनी तरफ से हिजरत करके आने वालों से मोहब्बत करते हैं, और मुहाजिरीन को जो कुछ दे दिया जाए इससे अपने दिलों में कोई तंगी नहीं रखते, बल्कि खुद अपने ऊपर इन्हें तरजीह देते हैं, वो खुद कितनी ही सख्त हाजत में हो, कि जो भी अपने नफ्स के बुखल से बचाया गया वही कामयाब और बामुराद है। यहाँ पर अब अंसार का जिक्र हो रहा है। अल्लाह ने उनकी तारीफ की है कि जो लोग पहले से यहाँ मौजूद थे, उन्होंने अपने महाजरीन भाइयों को वेलकम कहा, अपने घरों में जगह दी, और फिर अब खुद को तंगी में डाल के उनकी जरूरत पूरी करते थे। अल्लाह ताला उनको, उनकी यहाँ तारीफ कर रहे हैं। और हदीस में एक वाक्य आता है कि जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मेहमान आया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में कुछ भी ना था। चुनाचे एक अंसारी उसे अपने घर ले गया। घर जाकर बीवी को बताया तो बीवी ने कहा, घर में तो सिर्फ बच्चों की खुराक है। उन्होंने बाहें मशवरा किया कि बच्चों को आज भूखा सुला दें, और हम खुद भी ऐसे ही खाए पिए बगैर सो जाएंगे। अलबत्ता मेहमान को खिलाते वक्त चिराग बुझा देना, ताकि उसे हमारी बात का इल्म ही ना हो कि हमने उसके साथ खाना नहीं खाया। सुबह जब वो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम दोनों मियाँ बीवी की शान में ये आयत नाजिल की हैं कि वो खुद कितनी ही सख्त हाजत में हो, वो उनकी जरूरत को तरजीह देते हैं। कितने मतलब बड़ा ईमान है कि क्या कहा, उन्होंने अपने नफ्स को बुखल से बचा लिया। तो ये बड़ी बात है। और फिर क्या वो दुआ करते हैं, रब्बना इग़फिर लना व लिइख्वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। ए हमारे परवरदिगार, हमें बख्श दे और हमारे उन भाइयों को भी जो हमसे पहले ईमान ला चुके हैं, और ईमानदारों की तरफ से हमारे दिल में कीना ना डाल। ए हमारे रब, बेशक तू शफ़क़त और मेहरबानी करने वाला है। तो ये कहा कि जो जिस शख्स ने अपने दिल को नफ्स से उस दिन बुखल से बचा लिया, वही कामयाब हो गया। साथ साथ अंसार की भी एक हौसला अफजाई की जा रही है, उनकी इसलिए तारीफ की जा रही है कि इनके दिल में अब ये बात ना आए कि अब इस माल में हमें हिस्सा नहीं दिया गया, मुहाजिरीन को दिया जा रहा है। तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि नहीं, वो बहुत नेक लोग हैं। और फिर ये कि वो तो दुआएं करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे दिल में अपने भाइयों के खिलाफ कोई बुखल ना आ जाए, कोई हसद ना आ जाए। तो ये एक तरबियत करने का अल्लाह ताला की तरीका है कि उनको भी तारीफ कर करके उस चीज पे आमादा कर रहे हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद। अब अल्लाह ताला ईमान वालों को नसीहत कर रहे हैं कि ए ईमान वालों, अल्लाह से डरते रहो। यानी एक तो क्या हुक्म दे दिया कि अल्लाह से डरते रहो, उसका डर रखकर जिंदगी को गुजारो, और फिर हर शख्स ये देख ले कि उसने कल क्यामत के लिए क्या भेजा, और हर वक्त अल्लाह से डरते रहो। फिर क्या आ गया, फिर दोबारा वो बात की, अल्लाह से डरते रहो, अल्लाह तुम सबके अमाल से बाखबर है। तो ये चीज जो हमें अपनी जिंदगियों में शामिल करनी है, हमें ये जरूर एक काम करना है कि हर रोज रात को जब हम अपने कामों से फारिग हो जाए,
ہم ایک ڈائری کو لے کر بیٹھ جائیں اور ہم یہ دیکھیں کہ آج جو میں نے کام کیا اس میں میں نے اپنی کل کے لیے کیا کام کیا، آخرت کے لیے کیا کام کیا. یعنی یہ کام تو میں دنیا کے لیے کر رہی تھی، میں نے اپنی آخرت کے لیے کچھ کیا سارے دن میں. تو یہ ہمیں اپنا چیک رکھنا بہت ضروری ہے، اور ہم خود ہی سب اپنے اوپر چیک رکھیں گے تو کام ہوگا. اور اگر ہم کہیں کہ اچھا میں دوسرے کا دیکھ لوں کہ وہ کیا کر رہا ہے، نہیں، ہم سب نے یہ کام اپنی خود اپنے اوپر ایک چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ یہ تو نہیں، جیسے دیکھیں پیسوں کا ہم حساب رکھتے ہیں نا کہ اتنے میں نے یہاں خرچ کرنے، اتنے یہاں، اتنے میں نے سیو کر لینے ہیں. تو اسی طرح ہم نے اپنے اعمال کا حساب رکھنا ہے کہ میں نے آج جو ہے اپنی دنیا کے لیے کیا کیا، اور کیا میں نے آج کوئی ایسا کام کیا ہے جو کل میں آخرت کے لیے کہوں کہ یا اللہ یہ میرا کام صرف آخرت کے لیے تھا، میری کوئی دنیا کی غرض اس میں نہیں تھی. تو اس چیز کو ہم نے اپنی زندگیوں میں شامل کر لینا ہے. اور جیسے جیسے ہم اپنی آخرت کے لیے کام کرنے کا سوچیں گے، ہم دیکھیں گے کہ ہماری دنیا کے بھی جو کام ہے نا اس میں بھی آخرت کی نیت شامل ہوتی جائے گی. کہ جیسے اگر ہم کھانا بنا رہے ہیں، اگر ہم اپنے بچوں کے لیے کپڑے استری کر رہے، کھانا بنا رہے، ان کو اسکول بھیج رہے، ہماری نیت میں یہ آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم ان کی بہترین پرورش کے لیے، ان کو اچھا مسلمان بنانے کے لیے یہ باتیں ان کو بتا رہے ہیں. اور پھر یہ کھانا جو ہے وہ آرام سے کھائیں گے، ان کی صحت اچھی ہوگی، یہی صحت ہم اپنے دین کے کاموں میں لگائیں گے. تو اس طرح سے ایک نیت خالص ہو جائے گی، اور ہمارے جو دنیا کے کام ہیں وہ دنیا کے نہیں رہیں گے، بلکہ اس میں بھی نیت ایسی خالص شامل ہو جائے گی کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کا بھی ہمیں اجر دیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد سورت الممتحنہ ہے، اس میں تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. بہت زیادہ باتیں ہیں، لیکن اس میں یہ تھا کہ ایک صحابی کی جو ابھی فیملی تھی وہ مکہ میں تھی، اور مسلمان ارادہ کر رہے تھے کہ ہم وہاں حملہ کرتے ہیں. ظاہر ہے تھوڑا سا انسان ویک ہو جاتا ہے، کچھ اپنے فیملی کا خیال آیا، اور بس ذہن میں یہ آیا کہ یہ نہ ہو میرے گھر والوں کو کوئی تکلیف پہنچ جائے. تو انہوں نے ایک خط لکھ کر اپنے گھر والوں کو بتا دیا کہ اس طرح سے مسلمانوں کا ارادہ ہے. تو وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر مل گئی. اب وہ ایک عورت کے ہاتھ انہوں نے خط بھجوایا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا اس کا پیچھے کرنے کا. وہ عورت پکڑی گئی اور یہ خط برآمد ہو گیا، اور پھر جو ہے وہ صحابی نے معافی مانگی، اور انہوں نے کہا میرا کوئی مقصد یہ نہیں تھا اسلام کو نقصان پہنچانے کا، میں تو صرف اپنے گھر والوں کی ایک حفاظت کرنے کے لیے اس طرح کر رہا تھا. تو بہرحال پھر اس کے ذریعے الممتحنہ صورت نازل ہوئی، اور اس میں پھر کہا گیا ہے کہ دیکھو ایک پھر وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا بھی واقعہ بتا دیا کہ دیکھو کیسے ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے ان سے دشمنی کر لی تھی، ان کو گھر سے نکال دیا تھا، لیکن پھر ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا، یعنی ایمان کے آگے پھر یہ رشتے جو ہے ان کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. تو کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں تو آپ اپنے باپ کے لیے بھی مغفرت مانگوں گا، اور وہ یہاں سے یہ کہتے ہوئے نکلا ہے ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر. یعنی کہ اب ابراہیم علیہ السلام کو بھی گھر سے نکال دیا تھا، یہ نہیں پتا تھا کہ میں کہاں سے کھاؤں گا، میں کہاں سوؤں گا، بالکل بے خالی ہاتھ گھر سے نکل آیا، لیکن ایمان کے لیے اللہ کی خاطر انہوں نے اس کو قبول کیا. لیکن پھر کیا دو ایسے مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ سے مدد مانگ کیا کرو، مت الٹے سیدھے طریقے سے مسئلے حل کرو. کیا انہوں نے دعا کی ربنا الیکا توکلنا، اے پروردگار ہم تجھ پر ہی بھروسہ کرتے. یعنی اب ان کا پتا تھا کہ میں تو خالی ہاتھ ہوں، مجھے کوئی کھانا پتہ نہیں میں کہاں سے کھاؤں گا، کہاں جا کے میں سوؤں گا، کوئی ٹھکانا تو چھوٹ گیا تھا. اب وہ 14-15 سال کا جو لڑکا ہے وہ نکل رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں آپ پہ بھروسہ کرتا ہوں، وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا، اور میں آپ کی طرف ہی رجوع کرتا ہوں، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری طرف ہی مجھے لوٹ. یعنی اپنے آپ کو تسلی دے دی کہ کوئی نہیں، اور کچھ دنیا میں ٹھکانا نہیں بنے گا، کچھ کھانے کو نہیں ملے گا، موت آ جائے گی، اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، اب لوٹ جائیں گے. تو یہ چیز تھوڑی سی سمجھائی جا رہی ہے کہ اس طرح سے مت کرو، بلکہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تم لوگوں کے لیے ان کی، حضرت ابراہیم اور ان کے پیروکار کی زندگی میں بہت اچھا نمونہ ہے. کیسے کہ وہ ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور قیامت کے دن کی ملاقات کی امید رکھتا ہے،
اور اگر تم روگردانی کرو گے تو اللہ تو بے نیاز ہے. کیا عجب کہ عنقریب اللہ تم میں اور تمہارے دشمنوں میں محبت پیدا کر دے. یعنی تم اللہ کی قدرت سے واقف ہی نہیں ہو کہ جس کے لیے تم نے یہ سمجھا کہ اچھا چلو میں ایک بدیانتی کر لوں اور میرے گھر والوں کو دشمن نہیں. اللہ سے سیدھا ڈائریکٹ مانگو. اللہ تو اتنی قدرت والا ہے کہ وہ تمہارے اور تمہارے دشمنوں کے درمیان محبت ڈال دے. وہ تمہارے گھر والوں کو بچا لے گا. کیسے موسیٰ کو بچایا تھا. موسیٰ علیہ السلام بچے تھے اور وہ حکم دیا گیا تھا کہ سب بچوں کو قتل کرنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسے موسیٰ علیہ السلام کو بچایا اور کیا کہا کہ میں نے اس کو محبت ان کے دل میں ڈال. ایسے فرعون اور ان کی بیوی کے دل میں محبت ڈال دی اس بچے کی کہ وہ بھول ہی گیا کہ نہیں میں نے تو اس کو قتل کرنا تھا. وہ ان کی بیوی نے کہا ہم اس کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، اپنا بیٹا بنا لیں گے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا. اور فرعون کے دل میں بھی نرمی آ گئی، اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے. تو یہ بات ہے نا کہ اللہ پر بھروسہ کرنا یہ ہوتا ہے. جیسے موسیٰ کی ماں نے اللہ پہ بھروسہ کیا اور جو جو ان کو کہا وہ کرتی رہی، حالانکہ دل میں ڈری ہوئی تھی. جب ٹوکری میں ڈال رہی تھی اور جا رہا تھا بچہ، دل بہت عجیب سا ہو رہا تھا کہیں ڈوب نہ جائے. پھر وہ فرعون کے آدمیوں نے پکڑ لیا تو پھر اپنی بیٹی کو موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو پیچھے بھیجا کہ دیکھو تم اس کا پیچھا کرتی ہوئی جاؤ، دیکھو تو صحیح ہے کیا کرتے. اپنی طرف سے تدبیریں کر رہی تھی لیکن بھروسہ کس پہ تھا؟ اللہ پہ کہ نہیں اللہ تعالیٰ میرے بچے کو ضرور بچائیں. تو یہ چیز ہے کہ کسی بھی صورت میں ہمیں بددیانتی نہیں کرنی، بے ایمانی نہیں کرنی، بلکہ اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے. اور اللہ کی ذات تو اتنی طاقت والی ہے کہ وہ تم میں اور تمہارے دشمن کے درمیان محبت ڈال دیتا، تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا کسی کو، ہاں اگر اللہ چاہے. تو یہ بہت بڑی سمجھنے کی بات تھی. اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں توکل کرنا سکھائے. پھر یہاں پر کہا کہ اب آپ عورتوں سے بھی بیعت لیا کریں. اور حضرت عائشہ فرماتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عورتوں سے بیعت کرتے تھے وہ کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوتے تھے، بس اس طرح بیعت فرماتے تھے کہ میں نے تم سے ان باتوں پر بیعت لی ہے. اور پھر وہ یہ بھی عورتوں سے بیعت لیتے تھے کہ وہ نوحہ نہیں کریں گی، یعنی نوحہ جو کسی کی ڈیتھ پہ شعر پڑھتے ہیں اور روتے ہیں اونچا اونچا، گریبان چاک نہیں کریں گی، سر کے بال نہیں نوچیں گی اور جاہلیت کی طرح بین نہیں کریں گی. اور نماز روزہ وغیرہ کا تو کرتے ہی تھے. تو پھر اس طرح سے عورتوں سے بھی بیعت لی جاتی تھی. سورت الصف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. اے ایمان والو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو. یہ تو ہماری سب سے بڑی بیماری ہے نا کہ ہم باتیں تو بہت کرتے ہیں اور جب عمل کی بات آتی ہے تو بالکل نل ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں کو کہہ رہے کہ کیوں وہ باتیں کرتے ہو جو تم کرتے نہیں. اللہ کے نزدیک بہت غصے کی بات ہے کہ صرف ہم باتیں بیٹھ کے کرتے جائیں اور عمل ہمارے بالکل زیرو ہو جائے. تو یہاں پر یہ ایک بہت ہی ہم نے اصول اپنا بنا لینا ہے کہ باتوں کو کم ٹائم دینا ہے اور عمل کی فکر اب ہم نے کرنی ہے. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف بستہ جہاد کرتے ہیں گویا وہ سیسا پلائی دیوار ہو. اور یاد کرو جب کہ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اور اے میری قوم مجھے کیوں ستا رہے ہو حالانکہ تمہیں بخوبی معلوم ہے کہ میں تمہاری جانب اللہ کا رسول ہوں. بس وہ لوگ ٹیڑے ہی رہے تو اللہ نے ان کے دلوں کو اور ٹیڑھا کر دیا. اور جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا اے بنی اسرائیل میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، مجھ سے پہلے کی کتاب تورات کی میں تصدیق کرنے والا ہوں اور اپنے بعد آنے والے ایک رسول کی میں تمہیں خوشخبری سنانے والا ہوں جس کا نام احمد ہے. پھر جب وہ ان کے پاس کھلی دلیلیں لائے تو یہ کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے. تو یہاں پر بتا دیا گیا. اب موسیٰ جب کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اے میری قوم، یعنی کہ قوم جو ہے اور وہ نسل باپ سے چل رہی ہے. لیکن جب مریم علیہ السلام مریم کے بیٹے عیسیٰ کا ذکر کیا گیا ایک تو ہمیشہ عیسیٰ ابن مریم کہا گیا کہ لوگ اچھی طرح سمجھ جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام مریم کے بیٹے تھے بس. اور پھر انہوں نے یہ نہیں کہا میری قوم، انہوں نے کہا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، یعنی قومیں نسلیں تو باپ کے نام سے چلتی ہیں نا. انہوں نے نہیں کہا میری قوم، انہوں نے کہا اے بنی اسرائیل. اور پھر کہا کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں
تورات کی بھی تصدیق کرتا ہوں، اور اپنے بعد آنے والے رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری بھی دے رہے تھے، لیکن لوگوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے، نہیں مانے۔ اے ایمان والو، کیا میں تمہیں وہ تجارت نہ بتا دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے میں تمہیں وہ تجارت نہ بتا دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ ہم سے پوچھ رہے ہیں، تو کیوں نہیں ہم تو فوراً کہیں کہ یا اللہ ہمیں جلدی بتا دے کہ ایسی کون سی تجارت ہے، وہ کون سے کام ہے جو ہمیں جہنم کے عذاب سے، دردناک عذاب سے بچائیں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو، میں تمہیں وہ تجارت بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے گی۔ اب سنتے جائیں، ان باتوں کو ہم نوٹ کر لیتے ہیں۔ ایک تو یہ تومنون باللہ و رسولہ، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں علم ہو۔ تو یہ کہ ایک تو اللہ اور رسول پر ایمان لینا، الحمدللہ ہمارا ایمان ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا، بس اس کو ایک تھوڑا سا ریفریش کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایمان ریفریش ہی تب ہوتا ہے جب ہمارا تعلق قرآن پاک سے ہوتا ہے، تو ایمان ریفریش ہوتا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اپنے مال سے، اپنے جان سے جہاد کرو اس کی راہ میں۔ اور مال سے کیا جہاد ہے، جانوں سے کیا جہاد ہے، کہ یہ نہیں کہ اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کو بھی خرچ کرو، اور پھر اللہ کے دین کی راہ میں خرچ کرو، اس کے دین کا علم حاصل کرو، اس میں اپنے جسم کو تھکاؤ، اس کے بعد پھر اس پہ مال بھی لگاؤ۔ تو اس طرح سے جہاں کوئی ضرورت مند ہے اس پہ بھی خرچ کرو۔ تو یہ ایک جہاد ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اپنی، نہ صرف یہ کہ اگر پیسہ ہے تو پیسے کو خرچ کرو، اور اگر پیسہ نہیں ہے تو اپنے جانوں کو اس پر لگا دو۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو پہلے عالم تھے، ایک ایک حدیث کو سیکھنے کے لیے، ایک ایک آیت کو سیکھنے کے لیے میلوں کا سفر کرتے تھے۔ تو اصل تو وہ جہاد تھا۔ اور الحمدللہ ہم اتنے خوش نصیب لوگ ہیں، اللہ کا بہت کرم ہے کہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر اس علم کو سیکھنے کی ایک کوشش کر رہے ہیں، اللہ ہماری کوشش قبول فرمائے۔ لیکن ہمیں اس پر جتنا بھی شکر ہم ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ ہمیں اس پہ بہت شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے سکون میں، اتنے آرام میں ہمیں اپنی کتاب کو سیکھنے کا، سمجھنے کا موقع دے دیا۔ یا اللہ آپ کا بہت شکریہ۔ اچھا، اب اس چیز کا فائدہ کیا ہوگا؟ یغفر لکم ذنوبکم، ٹھیک ہے، ایک تو ہم ایمان لائے، دوسرا پھر یہ کہ جہاد شروع کر دیا، اب کیا ہوگا؟ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور تمہیں ان جنتوں میں پہنچائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور صاف ستھرے گھروں میں جو جنت عدن میں ہوں گے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ، اور تمہیں ایک دوسری نعمت بھی دے گا جسے تم چاہتے ہو، وہ ہے اللہ کی مدد اور جلد فتح یابی۔ ایمانداروں کو خوشخبری دے دو۔ تو یہ چیز ہے کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی خاص مدد بھی عطا فرمائے گا، اور پھر فتح، جو بھی آپ کے مسائل ہیں، جو زندگی میں چیلنجز ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ فتح نصیب کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے خوشخبری سنا دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچے مومن بنا دے، اور اللہ تعالیٰ کی ان خوشخبریوں کے ہم بھی مستحق ہو جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کہہ رہے کہ دیکھو اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ کو کیا ہماری مدد کی ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ ہماری فکر کر رہے ہیں کہ میں یہ نہ ضائع ہو جائیں، میں ان کے درجات بلند کروں، میں نے انہیں پیدا کیا ہے، ان کو اچھے ٹھکانے دیے ہیں، یہ نہ ہو کہ یہ صرف اس دنیا کی زندگی میں کھو کے رہ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہیں میں وہ تجارت بتا دیتا ہوں جو تمہیں جہنم کی آگ سے بچا لے گی۔ پھر کہہ رہے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ کن چکروں میں پڑے ہو، مت ٹائم ضائع کرو، اللہ کی مدد کرو۔ اور اللہ کی مدد کیا ہے؟ کہ اس کے دین کے کام میں مدد کرو، اس کی تبلیغ میں مدد کرو، اس کے دین کا علم سیکھو اور پھر سکھانے میں لگ جاؤ۔ یہ ہے اللہ کی مدد۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایام حج میں فرماتے، کون ہے جو مجھے پناہ دے تاکہ میں لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا سکوں، اس لیے کہ قریش مجھے فریضہ رسالت ادا نہیں کرنے دیتے۔
تو جب حج کا موقع آتا تھا، حج تو اسلام سے پہلے بھی ہوتا تھا، وہ ان کے اپنے طریقے ہوتے تھے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلے 13 سال مکہ میں رہے، تو ان کو یہ ہوتا تھا کہ جو باہر سے، کیونکہ حج میں تو باہر سے لوگ آتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ بھئی میں ان کو دین کا پیغام دوں، اللہ کا پیغام ان تک پہنچاؤں. تو کہتے تھے کون میری مدد کرے گا، کون مجھے اپنے گھر میں پناہ دے گا کہ میں وہاں سے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچاؤں. تو یہ اس وقت کچھ لوگ مددگار بن گئے. اب یہاں آج ہم سے بھی کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم اللہ کے مددگار بن. کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری اللہ، جس طرح حضرت مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ نے حواریوں سے فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں میرا مددگار بنے گا. حواریوں نے کہا ہم اللہ کی راہ میں مددگار ہیں. پس بنی اسرائیل میں سے ایک جماعت تو ایمان لائی اور ایک جماعت نے کفر کیا، تو ہم نے مومنوں کو ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد کی، پس وہ غالب آ گئے. اسی طرح جب ہجرت کر کے مدینہ کی طرف آئے ہیں، تو کچھ لوگوں نے اوس و خزرج نے لبیک کہا. یہی اوس و خزرج کے قبائل جب حج کرنے آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تک پیغام پہنچائے، انہوں نے مان لیا اور کہا ہم آپ کی مدد کریں گے، وعدہ کیا. پھر جب صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے، اور انہوں نے پیشکش بھی کی کہ اگر آپ ہجرت کر کے مدینہ آ جائیں گے تو ہم آپ کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، تو وعدے کے مطابق انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی پوری مدد کی، حتیٰ کہ اللہ اور اس کے رسول نے ان کا نام ہی انصار رکھ دیا، اور اب یہ ان کا ہی علم بن گیا. یعنی کہ ان کو ہم کہتے ہی ان کو انصار ہے. انصار کا مطلب ہے مددگار. کون مددگار بنے گا؟ تو وہ نیک لوگ تھے مدینہ کے جو انصار بن گئے، مددگار بن گئے نبی کے اور نبی کے ساتھیوں کے. جو لٹے ہوئے مہاجرین آئے تھے ان کو اپنے گھروں میں جگہ دی، اپنے کاموں میں ساتھ ملا دیا. تو یہ ہے، ہم نے کوشش کرنی ہے ہم انصار بنے، مددگار بنے. کوئی بھی کام ہے، چاہے گھر میں امی کام کر رہی ہیں، ان کے مددگار بن جائے. اور بہن بھائیوں کو کوئی ضرورت ہے، ان کے مددگار بن جائے. مددگار بننا بہت بہت بڑی سعادت ہے. اور اس کے بعد پھر جب اللہ کے دین کا وقت آئے، ہم علم کو سیکھ لیں، اور پھر یہ کہ سیکھ کر اللہ کے دین کی مدد کریں، کہ جب ہم سیکھیں گے ہم اچھے مسلمان بنیں گے، ہماری وجہ سے ایک ماحول اچھا ہو جائے گا، ہماری وجہ سے ایک گھر اچھا ہو جائے گا. اور پھر جب ہم آگے سکھائیں گے تو ہماری وجہ سے اور لوگ نیکی کو سیکھ لیں گے. لیکن یہ ہے کہ یہ بہت واسٹ اس کی جو ہے کہ ہم نے ہر جگہ ہی مددگار بننا ہے، ہر جگہ ہی یہ دیکھنا ہے کہ ہماری مدد کی کس کو ضرورت ہے. اللہ کے بندوں کی مدد کریں گے تو اللہ کی مدد کریں گے. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے ابن آدم، میں بیمار تھا تو نے میری خبر نہیں لی، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانے کو نہیں پوچھا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا. انسان کہے گا یا اللہ آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں، آپ کیسے بھوکے رہ سکتے ہیں، آپ کو تو ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں میرا فلاں بندہ بیمار تھا اور تو نے اس کی خبر نہ لی، اگر تو اس کی خبر لیتا تو مجھے اس کے پاس پاتا. اور میرا فلاں بندہ بھوکا تھا تو نے اس سے کھانے کا نہیں پوچھا، اگر تو پوچھتا تو مجھے اس کے پاس ہی پاتا. اور میرا فلاں بندہ پیاسا تھا تو نے اس سے پانی کا نہیں پوچھا، اگر تو پوچھتا تو مجھے اس کے پاس پاتا. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو کہا میرے بندوں کی مدد کرو، ان کا حال پوچھو، میں سمجھوں گا انہوں نے میرا حال پوچھا ہے. تو یہاں پر یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہمیں انصار بننا ہے، ہمیں مددگار بننا ہے. سب سے پہلے اپنے گھر میں اپنے والدین کے مددگار بن جائے، اپنے بہن بھائیوں کے مددگار بن جائے. پھر اگر ہم ماں باپ ہیں، ہم اپنی اولاد کے مددگار بن جائیں، ان کی مشکلوں میں ان کی مدد کریں، اور پھر بہن بھائیوں کی مدد کریں، اور پھر باہر نکل کے دیکھیں، جہاں جاب کریں وہاں دیکھیں کہ کون ہماری مدد کا منتظر ہے. تو وہ بندہ جو ہر جگہ اپنے آپ کو تیار رکھے کہ بس آئی ایم یور ہیلپر. کہا جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کون ہے جو میری مدد کرے گا، تو حواریین نے کہا کہ ہم ہیں اللہ کی مدد، ہم اللہ کے راستے میں آپ کی مدد کریں گے. تو یہ سب اللہ ہی کے راستے ہیں. چاہے ہم کسی بیمار کی عیادت کریں گے وہ بھی اللہ ہی کا راستہ ہے، چاہے ہم کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں گے وہ بھی اللہ کا راستہ ہے. کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کسی کی پڑھائی میں اس کی ہیلپ کر دیں گے وہ بھی اللہ کا راستہ ہے. تو اللہ کے ان بندوں کی مدد کرنا بھی اللہ کی مدد کرنا ہے. اللہ کے دین کی بات کرنا اللہ کی بات کرنا ہے. اللہ کے دین کو
کی بات کو پھیلانا وہ بھی اللہ کی مدد ہے. اس کو ہم سمجھ لیں کہ ہمیں ہر جگہ ہی مددگار بن کے رہنا. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد سورت الجمعہ ہے جہاں پر یہ ہوا تھا کہ جمعے کا ٹائم تھا اور کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور اتنے میں ہی ایک تجارتی قافلہ آ گیا. اب صحابہ کی توجہ جو ہے وہ خطبے سے ہٹ کے اس طرف چلی گئی. تو اس چیز سے ایک قاعدہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم لوگ اپنے کاموں پہ فوکس کرو اور جو اللہ نے رزق دیا ہے تمہاری قسمت میں وہ تو اللہ تعالیٰ نے دینا ہی ہے. اپنے اعمال کو برباد مت کرو. اے لوگو جو ایمان لائے ہو جمعے کے دن نماز کی اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو. یہ تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور بکثرت اللہ کا ذکر کیا کرو تاکہ تم فلاح پالو. تو یہ کہ یہ اسپیسیفک ٹائم کے لیے منع کیا جا رہا ہے کہ بس یہ نماز کا ٹائم ہے اس وقت تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. اس میں نہ دیر کرو کہ ہائی یہ میں تھوڑا سا ایک سودا رہ گیا یہ کر دوں میرا یہ تو اتنی کمائی نہ رہ جائے. نہیں, خرید و فروخت چھوڑ دو. یہ تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہے اگر تم جانو. اور پھر جب نماز ہو چکے تو پھر جو ہے کہ زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو. بکثرت اللہ کا ذکر کیا کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اور جب کوئی سودا بکتا دیکھیں یا کوئی تماشا نظر آ جائے آپ اس کی طرف دوڑ جاتے ہیں اور آپ کو کھڑا ہی چھوڑ دیتے ہیں. آپ کہہ دیجئے اللہ کے پاس جو ہے وہ کھیل اور تجارت سے بہتر ہے اور اللہ بہترین روزی دینے والا ہے. تو اس طرح سے اپنے ٹائم کو مت ضائع کرو کہ ایک دین کی بات ہو رہی ہے ایک کام کی بات ہو رہی ہے اور ہم کوئی بہانہ بنا لے کہ اچھا نہیں اب اس وقت تو کیونکہ وہ مجھے کام کرنا ہے تو چلو آج یہ خیر ہے نہ بھی سنا آج تو کوئی نہیں ہم میرے تو وہ بہت کام ہے. نہیں, وہ تو کام پھر اللہ اپنے سپرد لے لیتا ہے کہ اس بندے نے میرے لیے اپنا یہ ٹائم نکالا ہے 1 گھنٹے کا اب اس کے اس گھنٹے والے کاموں کا ذمہ میں لے لیتا ہوں. اللہ نے کیا کہا ہے کہ تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. یہ ہے ایمان کہ ہم کہیں کہ اچھا خیر ہے یہ جو 1 گھنٹے میں نے جو کرنا تھا وہ تو ہوئے گا وہ تو اللہ کے سپرد ہے پھر وہ اب اللہ کے ذمہ ڈال دیا وہ اللہ کرے. لیکن ہم اس گھنٹے کو چھوڑ دیتے ہیں بڑی آسانی سے کہ ہاں وہ میرا یہ کام تھا میرا یہ تھا میں اس لیے وہ تو پھر ختم ہی نہیں ہوتے. یہ تو ہم نے کمٹمنٹ جو کر لی بس اس کے ساتھ اب لگ جانا ہے کہ نہیں یہ گھنٹہ مجھے اللہ کے لیے نکالنا ہے اور مجھے اور کچھ چھوڑ دینا ہے مجھے یہ نہیں چھوڑ. یہ ہے اللہ کی مدد. پھر آپ سے مدد کا وعدہ اللہ کا کہ اگر تم اس طرح اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. تم کیوں اپنے رزق کی فکر کر رہے ہو کہ اچھا یعنی جمعہ ہو رہا ہے اور آپ کہو کہ اچھا وہ تو اتنا بڑا تجارتی قافلہ آیا ہے تو ہم وہ چھوڑ دیں جمعہ اور وہاں کر لیں کہ اب یہ تجارت رہ جائے گی. روزی تو اللہ نے دینی ہے. اور پھر اللہ کے اتنے اور ہمارے جو گھر کے کام ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں ہم خود کر رہے ہیں اس میں اللہ کی کتنی مدد ہے ہماری. وہ اللہ کی ایسی مدد آ جاتی ہے وہ حکمتیں دے دیتا ہے کہ اس طرح سے کام کر لو اس طرح اور آپ کے ٹائم میں وہ برکت ڈال دیتا ہے. ہم سمجھتے ہیں نہیں ہم یہ کام چھوڑ دیں وہ ہو جائیں گے آرام سے. ہم یہ نہیں اس وقت ہمیں پتہ چلتا کہ ہم نے اپنا کتنا نقصان کر لیا. اللہ نے تو وعدہ کیا تھا کہ تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. ہم اس کے دین کا کام چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں تو کہاں سے پھر مدد آنی ہے. پھر وہ ہم پر ہی سب کچھ ڈلا ہوتا ہے اور پھر ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ کس طرح سے ہم نے چیزوں کو لے کے چلنا ہے کس طرح سے مینیج کرنا ہے. یہ تو اللہ ہی سکھاتا ہے کہ آپ کیسے ٹائم مینجمنٹ کرو گے. پھر اللہ تعالیٰ اس کی ہمت دیتا کہ یہ کام اس طرح کر لو. یہ میں نے تو میری زندگی اس چیز سے بھری ہوئی ہے کہ میں نے محنت کی اللہ کی مدد سے میں بہت کمزور. اللہ نے مجھ پہ ایسے ڈال دیا ہر ذمہ داری اور پتہ نہیں کیسے میں کرتی تھی وہ مجھے سکھا دیتا کہ اس ٹائم پہ اٹھ کے یہ کر لو. کہاں میں کرنے والی تھی میں تو کیسے وہ شادی سے پہلے رانیوں والی زندگی گزار کے آ رہی. کوئی ذمہ داری میرے سر پہ نہیں تھی کچھ نہیں تھی. پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ڈال دیا کہ اچھا اب یہ تو خود ہی اپنے اوپر ذمہ داریاں دے دی کہ نہیں صفائی بھی میں کر لوں گی سلائیاں بھی میں کر لوں. بچوں یہ تھا جی شوہر کو تو پریشان کرنا ہی نہیں ہے اس کا تو کام کاروبار ہی نہیں ہے مجھے سب کچھ کر. تو وہ تو خیر سے فارغ ہو گئے اور میرے اوپر سارا کچھ آ گیا. تو پھر اللہ نے مجھے ضائع نہیں کیا اس نے پھر مجھے طریقے سکھائے. میری 2 بچیاں تھیں
اور لوگ کہتے تھے ہائے ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، آپ کیسے سلائی کر لیتی ہیں؟ اور میں ان کے فراک بھی سی رہی ہوتی تھی اور سارے کام کر رہی ہوتی تھی، جو باہر سے پڑھنے بھی بچے آ رہے ہیں، سپارے بھی پڑھ رہے ہیں۔ یہ ہے کہ تم اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے، وہ سکھائے گا کہ کیسے کام کرنے ہیں۔ کیسے اس نے اکیلی عورت کو جاب کرنے کی ہمت دے دی، کیسے میں وہ گھر چھوڑ کے ادھر کرائے کے گھر پہ رہنے کے لیے آ گئی۔ حالت یہ ہوتی تھی کہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے روتی تھی کہ یا اللہ یہ میں کہاں جا رہی ہوں، کیا ہوگا میرا؟ لیکن اللہ اپنے بندے کو ضائع تھوڑی کرتا ہے۔ وہ کمزوری کا ٹائم تھا، اللہ نے مجھے ایسے ہمت دی اور اس نے میرے پاؤں مضبوط کر دیے۔ یہاں آج لوگ میری عزت کرتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ اس عورت نے کیسے یہاں پر 6 سال گزارے۔ تو یہ چیز ہے کہ اللہ آپ کو مضبوطی دے دیتا ہے، اللہ آپ کو کام کے طریقے سکھا دیتا ہے، لیکن جب ہم اللہ کی راہ پہ لگے رہیں گے تو ہوگا۔ اور اگر ہم کہیں کہ ہاں یہ چیز چھوڑ دیں اور باقی اب ہم کہتے ہیں کہ یہ گھنٹہ تو میرا ضائع ہو جائے گا، مجھے تو اور کام کرنا ہے، اس رویے کو بدلنے کی ضرورت ہے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری پرائیورٹیز کیا ہیں۔ جس چیز کو آپ ترجیح دیں گے، جس چیز کو آپ پرائیورٹی پہ رکھیں گے، آپ کہیں گے یہ نہ چھوٹے، باقی کچھ چھوٹتا ہے تو بھلے چھوٹ جائے۔ اور میں کہتی ہوں کچھ نہیں چھوٹتا، کچھ بھی نہیں چھوٹتا۔ میں تو دین کی طرف آئی، اللہ نے مجھے دنیا دی۔ کوئی میرا دل نہیں چاہتا تھا میں بازاروں میں جاؤں، میں لوگوں سے ملوں، کچھ دل نہیں چاہتا تھا۔ بس دل چاہتا تھا اپنے گھر میں سکون ہے، آرام ہے، اور مزے سے بس کھانے بنائے اور وہ جو دل چاہتا بات کرتے، جو نہیں چاہتا نہ کرتے۔ جب دین کی طرف آئے، اللہ نے مجھے دنیا میں دھکیل دیا کہ نہیں، پتا چلا یہ تو کرنا ہے، یہ تو کرنا پڑے گا، لوگوں سے ملنا پڑے گا۔ اور پھر یہ کہ بچوں کے لیے گھر سے نکلنا پڑے گا، ان کے لیے تو بازار جانا پڑے گا۔ تو وہ کیسے اللہ نے ہمت دی؟ تو ہم سمجھتے یہ ہم نے کرنے ہیں، اس لیے ہم وہ کام چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ یہ اللہ نے کروانے ہوتے ہیں اور اللہ نے اس کی حکمت دینی ہوتی ہے۔ مگر جب ہم ایک ٹارگٹ تو رکھیں، اپنے آپ کو ایک مقصد کے ساتھ اٹیچ تو کریں، پھر دیکھیں اللہ کی مدد کیسی آتی ہے اور اللہ آپ کو کیسے آپ کی رہنمائی کرے گا۔ آپ کو لگے گا میرے اندر یہ ہمت نہیں ہے، لیکن ہمت کہاں سے آتی؟ ہمت تو اللہ دیتا، انسان کے اندر کبھی ہمت نہیں ہوتی وہ کام کرنے کی۔ ہم سمجھتے بس ابھی ہم ٹھیک ہو جائیں گے نا، پھر کل سے ہم اللہ کا ذکر شروع کریں۔ نہیں، آپ ابھی سے شروع کریں، اللہ آپ کو بھی ہمت دے دے، مگر شروع آپ نے کرنا، سٹیپ آپ ایک اٹھائیں گے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا میں تمہاری مدد کروں گا تم میری مدد کرو، اللہ نے پہلے ہمیں کہا تم اللہ کی مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد۔ ہم بندے ہیں، ہم غلام، پہل تو ہم ہی نے کرنی، آگے تو ہم نے بڑھنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمارا ہاتھ تھام لیں گے، بس ہم بڑھ جائیں گے، اللہ ہمارا ہاتھ تھام۔ لیکن اگر ہم ہی سست پڑ گئے اور ہم ہی نے چھوڑ دیا، بس پھر ہم جیسوں کے ساتھ تو اللہ کا کوئی وعدہ ہے ہی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، اے مسلمانوں تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے۔ اور جو ایسا کریں بڑے ہی زیادہ لوگ ہیں کہ یہ مال اور اولاد میں پڑھ کر ہم اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائیں، نماز چھوڑ دی، اچھا جی بچہ رو رہا ہے، نہیں، ان چیزوں کو پھر مینج کرنا ہے کہ نہیں مجھے نماز پڑھنی ہی پڑھنی، اور جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرو۔ اس سے پہلے کہ کسی کو موت آ جائے وہ کہے ہائے اے پروردگار مجھے تھوڑی دیر کی مہلت کیوں نہیں دی کہ میں صدقہ کر دیتا اور نیک لوگوں میں سے ہو جاتا۔ یعنی کہ نیت کی ہوئی تھی صدقے کی، لیکن موت آ گئی اور اب وہ بیچارہ حسرت میں ہے کہ ہائے مجھے اتنی سی مہلت مل جاتی، میں یہ صدقہ ہی کر دیتا اور میں نیک لوگوں میں سے ہو جاتا۔ تو یہ چیز ہے کہ جب بھی نیکی کا سوچ لیا، بس اب اس پہ سستی نہیں کرنی، آگے بڑھ کے فوراً کر لو نہیں۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے سراسر آزمائش ہے، اور اللہ کے پاس تو بہت ہی بڑا اجر ہے۔ بس جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو اور سنتے اور مانتے جاؤ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور جو شخص اپنے نفس کی حرص سے محفوظ ہو جائے وہی کامیاب پانے والا ہے۔ اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو گے، اس کی راہ میں خرچ کرو گے تو وہ اسے تمہارے لیے بڑھاتا جائے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ اللہ بہت قدردان، بہت ہی بردبار ہے۔ اور وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، جو اللہ کا ڈر اپنے دل میں ڈال لیتا ہے، اللہ اس کے لیے کشادگی کی راہ نکال دیتا ہے، اس کو تنگی سے نکال دیتا ہے۔
اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہ ہو. اور جو شخص اللہ پر توکل کرے گا اللہ اسے کافی ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کر کے ہی رہے گا. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کیا ہے. کشادگی والے کو اپنی کشادگی کے مطابق خرچ کرنا چاہیے. جو تنگی میں ہے وہ اپنی تنگی میں سے خرچ کرے، لیکن یہ کہ خرچ ضرور کرے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں اور جس پر سخت دل مضبوط فرشتے مقرر ہیں. اے ایمان والو اللہ کے سامنے خالص سچی توبہ کرو. قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ دور کر دے گا اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں ہیں. جس دن اللہ تعالیٰ نبی اور ایمانداروں کو رسوا نہ کرے گا اور ان کا نور ان کے سامنے ان کے دائیں بائیں دوڑ رہا ہوگا اور وہ دعائیں کر رہے ہوں گے، اے ہمارے رب ہمیں کامل نور عطا فرما اور ہمیں بخش دے، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے. تو یہاں پر ہی ختم کرتے ہیں کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. تو یہاں پر یہ بہت ہی اہم بات کہہ دی کہ صرف اپنی فکر نہیں کرنی، صرف اپنی نمازوں کی فکر نہیں کرنی، صرف اپنی آخرت کی فکر نہیں کرنی، بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی. بار بار آ رہا تھا یہی مال، یہی اولاد، یہی گھر تمہارے لیے فتنہ بن جائیں گے اگر انہوں نے اللہ کے یاد سے تمہیں غافل کر دیا، اور یہی تمہارے لیے خیر بن جائیں گے اگر یہ تمہیں اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ بن. تو کہا کہ اپنے اور خود کو بھی بچاؤ، پھر اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ. تو نہ صرف اپنی فکر کرنی ہے، اپنے بچوں کی فکر کرنی ہے، گھر میں جو لوگ ہیں ان سب کی فکر کرنی ہے. سب کو کہنا ہے، جیسے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دیکھتے کہ جب آخری عشرہ آتا تھا آپ خود بھی جاگتے تھے، عبادت کا اہتمام فرماتے تھے، پھر اپنے گھر والوں کو بھی حکم دیتے کہ چلو عبادت کر لو، اس وقت کو ضائع نہ کرو، اس وقت تھوڑا سا کچھ پڑھ لو. تو یہ گھر والوں کو بھی ساتھ ساتھ کہنا ہے کہ چلو بیٹے اٹھ کے نماز پڑھو. اور پھر یہ کہ لیلۃ القدر ہے، اس میں آپ یہ پڑھیں. یہ ہم نے بچوں کو بتانا ہے، ان کی فکر کرنی ہے، خود کو بھی بچانا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے. اور اس کے بعد جو اب تک غلطیاں ہو گئی ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا اس پہ خالص سچی توبہ کر لو، اور اللہ تعالیٰ پھر تمہارے اعمال کی اصلاح کرے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کر لیتے ہیں میری بھابھی علیزے کی جوان بہن کی ڈیتھ ہو گئی اچانک، ان پہ آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گئی. تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بہت صبر دے، ان کی فیملی کو حوصلہ دے، ہمت دے. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرہ. یا اللہ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس کو قبول فرما لے. یا اللہ ہمیں اس کی صحیح سمجھ عطا فرما، ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا دے. یا اللہ ہمارے دل میں قرآن کی محبت ڈال دے، ہمیں اس کے ساتھ جوڑ دے، ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا دے. ہمیں، ہماری اولاد کو، ہماری ازواج کو، ہماری آنے والی نسلوں کو ہدایت کے لیے چن. یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ جو بھی مسلمان مرد عورتیں فوت ہوگی ان پر اپنی خاص رحمتوں کے دروازے کھول دے. یا اللہ سائرہ کی مغفرت فرمانا، اس کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا. یا اللہ ان کے گھر والوں کو صبر اور حوصلہ دینا. یا اللہ علیزے کو صحت دے، تندرستی دے، اس کے دل کو مضبوط کر دے. یا اللہ اس کے دل کو مضبوط کر دے، اس کو صحت عطا فرما، اس کا غم دور کر دے. یا اللہ اس کا دل مضبوط کر دے. یا اللہ جن کی اولاد چلی گئی ہے تو ان کے دلوں کو مضبوط کر دے، ان کو ہمت دے، وہ اس صدمے کو اچھے طریقے سے برداشت کریں. جن کے اچھے اپنے پیارے چلے گئے ہیں یا اللہ تو ان کو صبر دے، حوصلہ دے.
हिम्मत दे, इस्तकामत अता फरमा। या अल्लाह, जो मुसलमान मर्द और औरतें फौत हो गई हैं, सबकी मग़फ़िरत फरमा, सबको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फरमा। या अल्लाह, उनकी कब्रों को कुशादा रख, या अल्लाह, उनकी कब्रों को कुशादा रखना। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। या अल्लाह, हमारे वालिदैन के दर्जात को बुलंद कर। या अल्लाह, उनकी कब्रों को कुशादा रख, को जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता। या अल्लाह, हमें उनके लिए सदका जारिया बना। या अल्लाह, हमें जाने वालों के लिए सदका जारिया बना। या अल्लाह, हमें जाने वालों के लिए सदका जारिया। हमारे पीछे जो रह जाएंगे उनको हमारे लिए सदका जारिया बना। या अल्लाह, हमें जहन्नुम के अजाब से बचा ले, हमें कब्र की सख्ती से बचा। या अल्लाह, ईमान की जिंदगी और ईमान की मौत दे। या अल्लाह, कब्र के अजाब से बचा। या अल्लाह, जहन्नुम की आग से बचा। या अल्लाह, अपनी रहमत से हमें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे दे। या अल्लाह, हमें माफ फरमा। या अल्लाह, हमें माफ फरमा। या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ, रहमतिका या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।